जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बिरस साहब से डिस्कस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो बिरस साहब शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना भूल गया हूँ। वो जो हीट ऑफ द टॉपिक इतनी इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा जरा उस पर बात कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम्म, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जो हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने दौरा किया था अमेरिका का, और उस पे कुछ इंडियन मीडिया ने स्टोरीज की हैं, खास तौर पे न्यूज़ 18 में एक मनोज गुप्ता हैं, उन लोगों ने कुछ स्टोरीज की हैं। उन्होंने कहा है जी कि इंडिया अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियर पैगाम दिया है कि आप चाइना को कंटेन करें, इंडिया के साथ अमन करें और कारोबार करें। और ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ व्हाट दे हैव स्पोकन। मैं आज ही बल्कि इस वीकेंड पे आर्टिकल देख रहा था। एजाज चौधरी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा डॉन में। उन्होंने कहा कि बेसिकली अमेरिका ने साउथ एशिया के अंदर अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भारत को चुन लिया हुआ है। ठीक है, दैट सप्लीमेंट्स द स्टोरी कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को कह सकता है। हाउ डू यू सी दिस बेरिसा? पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता, इक्विपमेंट नहीं देता। जिस तरह के पाकिस्तान के खांचे हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान अथॉरिटेरियन स्टेट से ज़्यादा अच्छे चल सकता है। चाइना से हमने सी पैक के लिए पैसे लिए, अभी हम बलूचिस्तान के लिए फिर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह चले गए हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उस तरह पाकिस्तान को पैसे नहीं देती जिस तरह हमें चाहिए। आप इसको कैसे देखेंगे? और दूसरा, चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर बहुत ज़्यादा देता है। JF-17 थंडर, अल खालिद टैंक, बड़ी मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे जो है वो मिलिट्री कोऑपरेशन करता है, जबकि अमेरिका तो पुर्जे भी नहीं देता बाद में, और यूरोपियन यूनियन भी और बाकी मुल्क भी हमें कुछ नहीं देते। तो ये जो मैसेजिंग है, डू यू थिंक पाकिस्तान इसका कोई वजन लेगा, या कि द पाकिस्तान विल गो, क्योंकि पाकिस्तान कहता है हमने बैलेंस करना है, इट्स नॉट आइदर और, इट्स टू गो विद एवरीवन। हाउ डू यू सी दिस बेरिसा? देखें जी, जो बैलेंस करने वाली बात है वो कह तो ये रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे उसके आसार जो है ना वो बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि चीन की तरफ से कोई पाकिस्तान ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। आज भी जो है वो पाकिस्तान को अगर रियल सेंस में आप बेनिफिट देखें तो वो वेस्ट से ही ले रहा है, और उसमें नंबर वन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चूँकि पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग पार्टनर है, आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका कितना, ऑलमोस्ट लाइक 21% से ऊपर आप जो अमेरिका। है करते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, और ये आप समझ लें कि आपकी लाइफ लाइन है। ये टैंक, ये अल खालिद और अल बदर, ये सारी चीज़ें तो ये फजूलियात में आती हैं। इसको अगर गौर से देखा जाए, अनलेस के पाकिस्तान उनको मॉडिफाई करके आगे किसी को बेचे या कुछ करे, अदरवाइज इसका कोई वो मतलब नहीं है। जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इकानमी जो है, जो इकनॉमिक लाइफ लाइन है, वो बुनियादी तौर पे वेस्ट पे डिपेंड करती है। चाइना के साथ आपकी इतने ट्रेड के बावजूद आप नंबर्स देख लें उसकी वजह यह है कि चाइना की मंडी में आप अपनी जगह बना नहीं सकते। चाइना के सामान की उस तरीके से जो है कीमत है, क्वालिटी है, वो सारा सामने रख के। तो इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि अगर आप इस तरीके से देखें इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो स्टिल जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अनलेस के ये जो चाइना ने आपको टूटे फूटे हथियार दिए हैं, इनको आप जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दें, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। लेकिन बहरहाल फिर भी इसके हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान का एक एलीट क्लास है, उसकी जो कल्चरल टाइज हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूरोप के साथ हैं। उसको आप एजुकेशन के हवाले से देख लें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से देख लें, इवन उनकी इंटरटेनमेंट और उनकी जो ट्रिप्स हैं उन सारे हवालों से देख लें, वो जो है वो किस तरह है जो यहाँ की एकेडमीज़ हैं जिनमें आपके जो है वो मिलिट्री ऑफिशल्स ट्रेनिंग्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से देखें तो ये मैं समझता हूँ कि इस इतना
بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. اب بھی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ایک بڑی ایک سیگمنٹ جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ایون چائنا کی قیمت پہ جو ہے اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے. رہا سوال بیلنس کا تو یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت عرصے سے پالیسی پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں نا وہ ہے نہیں. اس طرح کی پالیسی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جس میں آپ بڑی بڑی سپر پاورز کو اپنی فوٹنگ پہ جو ہے وہ ڈیل کر سکیں اس کے لیے آپ کے اپنے گراؤنڈز مضبوط ہونے ضروری ہیں. اسپیشلی آپ کی ایک سٹیبل اکانومی ہونی چاہیے, ایون پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, ملک کے اندر ایک سسٹم ورک کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ بھارت کا کاپی کیٹ کرنے والی بات ہے کہ چونکہ بھارت جو ہے وہ ایکول ٹرمز پہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, روس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, فرانس کے ساتھ بھی اچھا ہے, جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی چل رہا ہے, اور چین کے ساتھ بھی اکانومی اور ٹریڈ کے حوالے سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے ان حالات میں, اور خواہشات بھی جو ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ جب تک آپ ریکنسائل نہ کریں اس وقت ان پہ عمل جو ہے وہ ذرا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ چیز ایک طرف ویسے ضمنی آ گئی, اصل بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ دورہ جو ہے اس کا کوئی مطلب ہے. جیسا کہ آپ نے کہا, جس اخبار کو آپ نے کوٹ کیا, یہ بات جو ہے یہ گزشتہ دیکھیں کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں گزشتہ 50-60 سالوں سے, اس میں یہ بات جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کنٹینیوسلی اور کنسسٹنٹلی پاکستان کو بتا رہا ہے. اس کا آپ دیکھ لیں سارے جو ہے یہ جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں جس میں کہ پاکستان کا کوئی بھی ڈگنیٹری جس کی کسی نہ کسی طریقے سے کسی امریکی پریزیڈنٹ تک کوئی اپروچ ہوئی ہو وزٹ کے دوران یا ان رائٹنگ ادروائز, یا کسی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور منسٹر آف ڈیفنس یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہو, تو ان کا نمبر 1 مطالبہ کیا رہا ہے. یہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کریں تو پاکستان کا نمبر 1 مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری ثالثی کرا کے تو مسئلہ کشمیر حل کرائیں. یہ رہا ہے نمبر 1 مطالبہ. وہ بالکل ایگزیکٹلی یہی جو ہے یہ حافظ منیر صاحب جو اس وقت آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی, ممکن ہے تھوڑے الفاظ مختلف ہوئے ہوں لیکن بات انہوں نے یہی کی کہ انڈین سب کنٹیننٹ میں پیس جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب اس بات پہ جو ہے ذرا ہم اگر غور کریں تو یہ بڑی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان نے اپنے 60-70 سالہ تجربے سے کچھ سیکھا نہیں, چونکہ ہر دفعہ جس امریکی صدر کو آپ نے یہ اپیل کی یا کسی ڈگنیٹری کو, اس نے جواب میں آپ کو مشورہ یہ دیا کہ جی آپ بھارت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں. اس میں آپ صدر کینیڈی سے لے کے جو امریکی ہسٹری میں سب سے زیادہ انوالو رہا ہے پاکستان انڈیا ریلیشن شپ ان ریفرنس آف کشمیر, ساری ڈاکومنٹیشن اٹھا کے دیکھیں, اس نے تو ان رائٹنگ خطوط میں بھی اور دوسرے طریقے سے بھی ان کو بتایا کہ آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈیا پاکستان بیٹھ کے آپس میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ مسئلہ کشمیر پہ کریں. تو جب آپ کے 60-70 سالہ تجربے کا نچوڑ یہ ہے اور ہر امریکی صدر کو جس سے آپ نے اپیل کی ثالثی کی اس نے جواب یہی دیا, آپ کو یورپین یونین کے ہر قابل ذکر لیڈر نے جواب یہی دیا, آپ کو ایون پیپلز ریپبلک آف چائنا کی لیڈرشپ نے جواب یہی دیا. چائنا کے جتنے ڈاکومنٹ ہیں نا ویسے آگے پیچھے بیٹھ کے بات کرنا دوسری بات ہے, لیکن آفیشیلی جتنی سٹیٹمنٹس انہوں نے ایشو کی انڈیا پاکستان پہ, اس کے آخر میں ایک چیز ہر سٹیٹمنٹ میں ہے کہ انڈیا پاکستان آپس میں مذاکرات کر کے تو اپنے معاملات جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. تو جب یہ اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر آرمی چیف, ہر جو ہے وہ پولیٹیکل جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے, وہ آپ پرائم منسٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے,
وہ واشنگٹن پہنچ کے تو پھر وہی بات انہیں الفاظ میں دوہرا کس کے لیے رہا ہے؟ یہ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں؟ کیا یہ امریکیوں کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکیوں کے سامنے اپنی جو ان کی معصومیت ہے یا سادگی ہے اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں، یا وہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم واشنگٹن یا نیو یارک گئے تھے اور ہم نے مسئلہ کشمیر پر بات کی تھی، تو جسٹ وہ جو خانہ پوری کے لیے یہ کرتے ہیں۔ چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب تمام حقائق اور ڈاکومنٹس کی روشنی میں کسی بھی پاکستانی لیڈرشپ کا کوئی بھی جو وزٹنگ شخص ہے واشنگٹن میں وہ اس طرح کا مطالبہ کرے ان سے کہ دو چیزیں، کہ ایک تو جی آپ جو ہے وہ اس کے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تھریٹ ہے، یہ دوسرے الفاظ میں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ گن لے کے کھڑے ہیں، تو اگر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو آپ امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ بلیک میلنگ ہے ایک طرح سے۔ اور اگر اس طریقے سے آپ نہ دیکھیں تو دوسری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ہماری شرط پہ کریں گے، ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری شرط یہ ہے کہ انڈیا سے کشمیر لے کے ہمیں دے دیں، سمپل ہے۔ چونکہ وہ جو آگے آپ حل بتاتے ہیں مسئلہ کشمیر کا وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق، اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں یہ ہیں کہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ رائے شماری کرائی جائے جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور کسی ایسی جگہ پہ جب آپ دو ملکوں کے درمیان رائے شماری کرائیں گے جہاں ایک اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ ظاہر ہے اکثریت آپ کے حق میں ووٹ دے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکیوں کو یہ نمبرز نہیں آتے 2+2=4؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ کشمیر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے؟ تو اس لیے یہ ناقابل عمل قسم کا مطالبہ، اور پاکستانی عوام کی انفارچونیٹلی معصومیت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے اور ان کو نسل در نسل بیوقوف بنانے کا ایک ایسا عمل ہے جس میں لیڈرشپ کو پتا ہے کہ اٹ از امپاسبل۔ ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سب نے بتایا کہ دس از ناٹ پاسبل۔ امریکی صدور نے کتنی دفعہ کہا، پہلے انہوں نے کوشش کی بھارت سے بات کی کہ جی اگر ہم ثالثی کریں، تو بھارت نے ان کو کہا کہ خبردار، ثالثی کا تو آپ نام تک نہ لیں، جس کے جواب میں نے پہلے بھی کہیں کوٹ کیا تھا کہ صدر کینیڈی نے ایک تفصیلاً لیٹر جو ہے وہ لکھا تھا ایوب خان کو کہ یہ ثالثی والا کام جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بھارت اس طرح کی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ ڈائریکٹ بات کریں۔ اور یہ اب کوئی اوپن چیز ہے، کوئی سیکرٹ نہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے میسج دیا ہے نا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات درست کریں، یہ ایک پرماننٹ میسج ہے۔ جو آپ کا قریب ترین دوست جو ہے وہ چین سے لے کے یورپین یونین سے لے کے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک ہر فورم اور ہر جو اتھارٹی ہے وہ آپ کو یہ میسج دیتی ہے۔ چین کو جو کنٹین کرنے والا مسئلہ ہے اس میں تو سیکریسی ہے ہی نہیں، امریکہ کی یہ اوپن کمپین ہے کہ ہم نے چین کو کنٹین کرنا ہے۔ انہوں نے ڈیفرنٹ فورمز پہ اوپنلی اس کو باقاعدہ پبلسائی کیا ہے، اور انہوں نے ان ملکوں کو جو چین کے ساتھ جڑے ہیں روڈ اور بیلٹ کے حوالے سے یا کسی طرح کی اکنامک ٹائز کے اعتبار سے، تو ان کو انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم ان سے بہتر آپ کو انسینٹیو دیں گے، آپ چین کو چھوڑیں اور ہماری طرف آئیں۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اپارچونیٹی پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ کا موسٹ پاورفل پرسن واشنگٹن یا نیو یارک میں کسی امریکی سے بات کرے تو وہ اس کو یہ یاد دانی نہ کرائیں کہ آپ ایسا کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست قسم کا وہ جو ہے خبر ہے، یہی ریئلٹی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آرمی چیف سے لے کے تو آپ کی وزارت خارجہ کے چھوٹے سے چھوٹے آفیسر تک وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں وہ دنیا میں کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا لیکن بڑے صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل کلاس نے فیصلے بھی لینے ہیں، ظاہری بات ہے بیوروکریسی سارا کچھ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کو کہا گیا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ آؤ چلیں انڈیا کو انگیجمنٹ کریں، اور یہ سب دنیا مانتی ہے کہ جنرل باجوہ واز ویری ایکٹیو اور چاہتا تھا کرنا۔ عمران خان نے انہوں نے کہا میں الیکشن ہار جاؤں گا،
میں ان پاپولر ہو جاؤں گا. شیری مزاری نے یہ کہا, شیخ رشید نے یہ کہا, جو تھا شاہ محمود قریشی نے یہ کہا, اور شاہ محمود ان کو یہ قریشی کو یہ تھا لو جی یہ این ایس اے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, مجھے کم اہمیت دیتے ہیں. تو یہ انٹرنل وہ جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے حوالے سے جو تھیریز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ بھائی صاحب سیاستدان, اور ملک کے لیے اور ہمارے لیے یہ فیصلے اتنے گندے کرتے ہیں. اپنے لیے ہر کوئی اچھا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے, یہ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موو آن کرنا چاہیے ہمیں. اس میں عقل ہی یہ اسی چیز کا نام ہے. ہم بہت لڑائیاں لڑنی ہیں اپنے قوم کو, کوئی ٹریڈ کاروبار بزنس کی طرف ہم لے کے چلیں. یہ آئی ایگری وتھ یو فلی. اور وہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اسٹارٹنگ فرام نکسن آن ورڈز ہر کوئی ہمیں یہی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ موو آن کیسے کرنا ہے, اب پبلکلی اسٹیپ بیک کیسے کریں, وہ چیزیں کیسے کریں, مومنٹم کیسے بلڈ کریں, یہ ساری چیزیں ہیں. ایک مضبوط اسٹرانگ پاپولر پولیٹیکل گورنمنٹ ود دا سپورٹ آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, پولیٹیکل پارٹی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس طرح کی چیزوں سے موو آن کر سکتی ہے, جس کو پھر سارا ملک بھی ساتھ چل پڑے گا. لیکن ایک اسٹیک ہولڈر نہیں کر سکتا, یا دو اسٹیک ہولڈر شاید نہیں کر سکتے. موونگ آن برس صاحب, ایک بڑی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی ایک اسمبلی ہے, مہاراشٹرا کی اسمبلی, اس میں یہ تیسرا ویک ہے اس کا جو لیجسلیٹو کونسل ہے وہاں پہ سارا ادھر جو اسمبلی کے اندر داؤد ابراہیم پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اور کل شام کو یہ چلا جی کہ داؤد ابراہیم کو جناب جو ہے وہ پوائزن دے دیا گیا ہے, اور وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں مر رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں یا وڈاور جو بھی ان کو کہا گیا. وائی از دس سو مچ امپورٹنٹ؟ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو حکومت ہے اس وقت بی جے پی کی, وہ جو ہے دے واز سو ان پاپولر ان آل دیز ریسنٹ ڈیز. جب یہ امریکہ کینیڈا والا تو نہیں, امریکہ والا پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا, پھر بائیڈن صاحب 26 کو نہیں آنا تھا, 26 جنوری کو نہیں آئے وہ, تو وہ ایک سنب سے ہو گئے ہیں. اور اٹس آلویز پاکستان از اے کنوینئنٹ پنچنگ بیک فار دی گورنمنٹ. تو انہوں نے خبر دی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ چلی, اینڈ دین وہ, اور سننے میں تو آتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے مرنے کی خبریں آ چکی ہیں یہ. لیکن وائی از دس سو مچ امپورٹنٹ؟ وہ 1993 کی بامبنگ میں انوالو تھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ, اور وہ جی کلفٹن کے علاقے میں ہے, اینڈ وہ پاکستان مانتا نہیں ہے کہ جی ایسی کو بات ہے, لیکن دے کیپ آن سیئنگ اینڈ کیپ آن سیئنگ. اور کل پھر انہوں نے شور ڈال دیا جی کہ ہم نے وہ کر دی. اور وہ ایک طبقہ ہے اس وقت شاید بھارت کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مودی ہے تو ممکن ہے وہ گھر جا کے ماریں گے, پہلے کشمیریوں کو مار رہے تھے, دیکھیں یہ بھی ہم کر رہے ہیں. سو دیٹ از اے کائنڈ آف دا نیریٹو. بلکہ آج میں اے ایس دولت کا انٹرویو سن رہا تھا کرن تھاپر کے ساتھ, تو وہ کہہ رہا تھا وین آئی واز دا چیف آف دا را that was not the policy to go other countries and hit the people. But now I think the apparatus has changed, organization بدل گئی ہے. I don't know if obviously he was modest in accepting, but he was saying کہ جی ہاں میرا خیال ہے چیزیں بدل گئی ہیں. How do you see this particular story? یہ داؤد ابراہیم کو جو کتنی دفعہ مارا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ مر گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ زہر دے کے مگر اسپتال چلا گیا ہے, اور لگتا ہے کہ انہوں نے صرف اسپتال ہی بھیجا ہے, پھر کچھ 6 مہینے بعد انہوں نے اس کو مارنا ہے, جو صرف اس کو اسپتال بھیجا. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اسٹوری؟ دیکھیں جی, یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو دہشت گردوں کو ریفیوج فراہم کرنے کا الزام پاکستان پہ ہے, یہ ابھی ڈسکشن جو ہے وہ کلوز نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی اوپن ہے. ڈیفینیٹلی اس کو آپ اس حوالے سے دیکھیں یا اس حوالے سے دیکھیں کہ ریسنٹلی پاکستان میں جو ہے وہ 12-13 لوگ مارے گئے, پورا اسرار طریقے سے مسٹیریسلی ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا, جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے, اور اس لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. اب یہ کس نے ان کو ایلیمینیٹ کیا, یہ بے شک ہم پوری جو ہے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا وہ بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے وہ ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, چونکہ ہم لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں کہ کس کس لیول پہ یہ مختلف جہادی تنظیموں کے لیڈرز کے طور پہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا پبلکلی, اور کس طرح وہ دوسرے نوجوانوں کو ساتھ لے کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملیٹنٹ کارروائیوں میں بھارت کے خلاف انوالو رہے.
اور پھر انہوں نے آ کے نہ صرف ریفیوج لے لی بلکہ انہوں نے باقاعدہ اسپیسز کلیم کر لی. کوئی کسی مسجد کا پیش امام بن گیا, کوئی کسی کمیٹی کا چیئرمین بن گیا, کوئی کسی پارٹی کا لیڈر بن گیا. تو اس حوالے سے جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے, کوئی ایک ایلیمینیٹ ہو گیا تو اس کا آپ بے شک الزام کسی پہ لگائیں, لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سٹل اس طرح کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں ان کو ریفیوج پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو داؤد ابراہیم ہے یہ ظاہر ہے ون آف دا ٹاپ لسٹ میں آتا ہے, جو کہ سب سے میرے خیال میں یہ حافظ سعید وغیرہ اور اس کے بعد یہ کبھی پاکستان نے مانا تو نہیں یہ داؤد ابراہیم ہے, حافظ سعید تو چلو پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں, یہی چیز ہے کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ یہ تو اگر وہ انڈین پاکستان, میڈیا کہہ رہا ہے نا, انڈین ہاں میڈیا کہہ تو رہا اس میں پاکستانی میڈیا کہاں ہے؟ اگر میں صحافی ہوتا تو ظاہر ہے میرا پہلا ٹاسک یہ ہوتا کہ میں اس ہاسپٹل میں جاتا, اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس آدمی کا جو ہے وہ پتہ کرتا کہ یہ آدمی کون ہے, کیا یہ داؤد ابراہیم ہے یا نہیں. تو اخبارات تو پاکستان میں بھی ہیں, اس کی میں پکچر بناتا اور اس کو میں اخبار کو دیتا کہ بھائی یہ آدمی یہ ہے. اب ان چیزوں پہ جب پاکستانی میڈیا میوٹ ہو جاتا ہے, ایجنسیز خاموش ہو جاتی ہیں, حکمران طبقات کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی, تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ یہ داؤد ابراہیم نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو بار بار مارا گیا, ممکن ہے یہی بات بھی درست ہے چونکہ یہ ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے, اب جب پاکستان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس ہے تو یہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کو مار دیا گیا. اور یہ کم از کم سیم سٹینڈ رہا ہے پاکستان کا یہ حافظ وغیرہ کے کیسز میں بھی بہت حد تک, کہ یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں بلکہ ان کو یہ کہ جی وہ انوالو نہیں ہیں, جی وہ بڑے نیک لوگ ہیں, ان کے ہم نے مانیٹر کر رہے ہیں, وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب یہ بھی ایک دوسرا ایک پزل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں جس طرح کے انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیوں سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انڈیا کو دبا کے تو کشمیر لے کے ان کو دے دے گا, اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح جو دائیں بائیں سے لوگوں کو یہاں ریفیوج دیتے رہیں گے تو یہ بات چھپ جائے گی. تو یہ کیوں, یہ پزل ہے جو کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی طاقتور طبقات ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ کے پاس ہے تو سامنے لانا پڑتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آئے روز بھارتی میڈیا جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ الزام لگاتے رہے اور پاکستانی میڈیا سارا ٹائم انویسٹیگیشن کرتا رہے, اور دین آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ دا میڈیا پورٹریز دا اسٹوری ان انڈیا اینڈ پاکستان. مطلب پاکستان میں کوئی میڈیا سارا ٹائم اسٹوری کوئی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو نہیں کرتے, بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. سملرلی ان انڈیا بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہے. سو اب اگر انڈین اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو مصروف کر دو تو پھر ٹھیک ہے جی, اپنے 50 بندوں یا 100 بندے کے ہاتھ سے ان ٹویٹر پہ فیڈ جاری کر دو, دین وہ انڈین میڈیا پہ آ جائے گی اینڈ دین پاکستان میڈیا انویسٹیگیشن پہ لگ جائے. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ ماڈل ٹو اڈاپٹ, یا کہ تھنگس ہیو مووڈ آن, اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں, اب صحیح لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ادھر ہیں ہی نہیں ہیں, لیکن سٹل پاکستان نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہا نہیں ہے. ادروائز اگر انڈیا کے جواب دینے شروع کر جائیں تو پھر تو روز ہی وہ ایک الیگیشن لگا دیں گے اور روز یہ جواب ہی دیتے رہیں گے. اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جو دشمنی نفرت اور شک کی فضا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اس میں آپ تبھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جس دن اس طرح کا کوئی الزام آئے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان واضح طور پہ اعلان کرے کہ جی ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے, از اوپن فار پبلک, اور ہم انڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں اس بیڈ پہ کون لیٹا ہے, تو پھر آپ بات کریں. آگے جو ہے ہم خاموش ہیں جی, ہم بڑے بیزی ہیں تو انڈیا خالی پڑا ہوا ہے بالکل بیکار بیٹھے ہیں تو روز ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں, اس طرح تو بات نہیں ہے. یہ ون آف دی ریئر قسم کے کیسز ہیں, اور یہ داؤد والا کیس ون آف دا ریئر کیس ہے. اس کو آپ اتنا لائٹ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگے کہ وہ آپ کے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیں.
کم از کم وہ ڈاکٹر تو سامنے آئے اور وہ کہے کہ یہ جو میرا پیشنٹ ہے از ناٹ داؤد ابراہیم. کوئی تو بات ہوتی ہے نا. تو آگے آپ بالکل ایک اندھیری اس کا لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. یا آپ چیزوں کو کلیریفائی کرنا نہیں چاہتے یا آپ کلیریفائی کر نہیں سکتے. ہر دو صورتوں میں پرابلم آپ کا ہے. اور یہ انڈیا کا پرابلم نہیں ہے. انڈیا کو ظاہر ہے یا وہاں کا کوئی اخبار ہے یا پارلیمنٹیرین ہے, اس کو جب ایسی کوئی نیوز ملے گی تو اس کے ڈسکس تو کریں گے وہ. بڑے صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا انڈین میڈیا اتنا کچھ کہہ رہا ہے, پاکستان جواب دے دے. امیت شاہ روز پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم آزاد کشمیر لے لیں گے, تو کو بندہ بول دے ہی نہیں. نہ پولیٹیشین جواب دے دے آئے روز. مطلب یہ اگلے دن کی سٹوری ہے جب یہ کشمیر پہ وہ بل لے کے آئے ہیں, انہوں نے پاس کرائے ہیں, انہوں نے کہا وہ لے لیں گے ہم آزاد کشمیر. پی او کے ٹھیک ہے ہم آزاد کشمیر, تو انہوں نے کہا جی وہ لے لیں گے ہم آزاد کشمیر, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے تو سیٹیں بھی رکھ دی آزاد کشمیر دی اپنی اسمبلی سے. اب آپ امیجن کریں, اینڈ دیر از نو ون ہو اسپیکنگ. پولیٹیشین کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, فوج کا مسئلہ ہے, انڈیا اور نہ ہے افغانستان ان کے, ہم کیوں بولے, ہم تو اپنی اندر کھیلیں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر وہاں سے کوئی بول رہا ہے, ادھر وہاں سے امیت شاہ ہوم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے, اینڈ دیر از نو ون ہو از ریسپونڈنگ, اینڈ دس از ناٹ اے پوائنٹ آف کنسرن. مطلب انڈین پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو بھی انڈیا پاکستان میڈیا واچ نہیں کر رہا ہے. ایت لیول گل ہو رہی ہے, تسی کہندے ہو تو اس چار میں جواب دے دیے. تو یہ بہت بڑی حیرت کی بات تو ہے نا جی. ٹرو. چونکہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو کس چیز کا جواب دیں گے. اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان کی ان سب چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں ٹرو. اور آپ یہ پھر بات نہیں ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسا. اور میں ذاتی سمجھتا ہوں یہ جو پارلیمنٹ سے چیزیں آتی ہیں انڈیا کی, ان کا تو ضرور جواب دینا چاہیے. اور سینٹ تو موجود ہے نا یار, مطلب بٹ اینی ہو اوبیسلی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, وہ بھی پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں تب بولوں گا جب مجھے کہا جائے گا, میں تب بولوں گا جب مجھے فائدہ ہوگا. تو اپنے لیے تو بڑا لڑتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایک سٹوری تو چلی ہوئی تھی for 48 hours it remained alive. Thank you very much, Barrister Ahmed Bashani Saab, sir. It's a pleasure talking تھینک to یو you. جناب, تھینک یو, آپ کا شکریہ. Thank you.